बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 5 अप्रैल 2026 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान में मज़ीद 2 अमरीकी जहाज़ तबाह हो चुके हैं। अमरीकी पायलट को जिंदा बचा लिया गया है लेकिन शदीद जख्मी है। अमरीकी पायलट को बचाने के लिए ईरान में फौजें अमरीकी दाखिल हुई हैं जिनके साथ ईरानी फौज की शदीद झड़पें हुई हैं। कई अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं और अमरीका के जहाज़ों को नुकसानात उठाना पड़े हैं। और फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी फतह का ऐलान कर दिया है और कुवैत और बहरीन पर शदीद बमबारी हुई है। रिपोर्ट्स में अमरीकी फौज को कुवैत में शदीद नुकसानात की इत्तलात दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। ये तो हेडलाइंस हैं। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी कर लें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीकी फ़ौज का पायलट जो ईरान के अंदर F-15 ईगल जहाज़ गिरने के बाद लापता था, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के अंदर अपने गिरने वाले लापता होने वाले पायलट को तलाश कर लिया है। लेकिन ये जो पायलट को तलाश किया गया, इस एक पायलट को तलाश करने में अमेरिका को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अगरचे अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हमने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। आज तक कभी भी दुश्मन मुल्क के अंदर अमरीकी फ़ौज के पायलट्स को इस तरह रेस्क्यू या ज़िंदा नहीं बचाया गया जिस तरह के हमने ईरान के अंदर बचाया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ये एक फ़ख्र का लम्हा है कि हमारी बेहतरीन फ़ौज ने अपने एक अमरीकी पायलट फ़ौजी के लिए जान लड़ा दी और उसे ज़िंदा बचा लिया। और ये मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने मुश्किल से मुश्किल तरीन ख़तरात को मोल लिया और अपने फौजी पायलट को बचा लिया। इस पर डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और सारे अमरीकी खुशियां मनाएं, ये ट्रंप ने अपनी पोस्ट के अंदर कहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जिस अमरीकी पायलट को बचाया गया, उस अमरीकी पायलट को बचाने के लिए अमरीका ने कई जहाज़ ईरान के अंदर भेजे और उन जहाज़ों के लिए जो खुसूसी कमांडोज दस्ते थे वो ईरान के अंदर उतारे गए। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ उसमें शदीद नुकसानात भी अमरीका को फेस करना पड़े हैं। पहले तो आप ये समझें कि वो पायलट लापता कैसे हुआ, बचा कैसे और कहाँ छुपा हुआ था। ये बात बड़ी अहम है। नाज़रीन इकराम, F-15 ईगल जहाज़ ये ईरान के अंदर 2 दिन पहले ये बमबारी के लिए आया था, लेकिन ईरान ने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से अमरीका के जहाज़ को गिरा दिया। जब अमरीकी जहाज़ को मिसाइल मारा गया तो उस वक्त जो पायलट थे, उस जहाज़ के 2 पायलट, दोनों ने बटन दबाकर अपनी सीट समेत जहाज़ से छलांग लगा दी, जिससे वो दोनों बच गए। और लेकिन उन दोनों में से एक को तो अमेरिका ने पहले ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू कर लिया, जो दूसरा पायलट था वो उन्हें नहीं मिला। बताया जाता है कि वो जो पायलट था वो एक बुलंद पहाड़ी चोटी पर एक दर्रे के अंदर जाकर छुप गया था। चूंकि उसके पास डिवाइस थी, उसने उस डिवाइस के ज़रिए से अपनी GPS जो लोकेशन है वो अमरीकी फ़ौज तक शेयर की। अमरीकी फ़ौज को, CIA को पता था कि उनका पायलट एग्जैक्ट किस जगह पर, लोकेशन पर छुपा हुआ है। और उस पायलट के हवाले से अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ ने बताया है कि उस पायलट के पास सिर्फ एक छोटा सा वेपन था, एक छोटी सी पिस्तौल थी और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो 2 दिन तक पहाड़ के अंदर छुपा रहा क्योंकि उसे पता था अगर ईरानियों ने उसे देख लिया तो पकड़ लेंगे। अब चूंकि ये ईरान का एक गुंजान आबादी वाला इलाका नहीं था, यानी वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं थी और वो पहाड़ी इलाका था और यूँ समझे कि जंगल था। अब ईरान के अंदर ऐलानात हुए कि उस पायलट को तलाश किया जाए, तो हर एक कबीले के लोग वहाँ पहाड़ों के अंदर रहने वाले उनको तलाश करते रहे। लेकिन जाहिर है ईरान के पास उस पायलट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, तो लोगों के पास भी नहीं थी। लोगों ने बहुत जोर मारा, 2 दिन तक उस पायलट को तलाश करते रहे लेकिन उन्हें नहीं मिला। अमेरिका को पता था कि वो पायलट कहाँ है, तो अमेरिका ने उस पायलट को बचाने के लिए 2 ऑपरेशन किए। जो पहला ऑपरेशन था उसमें अमेरिका के 3 जहाज तबाह हो गए। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए और एक A-10 जो वॉरथॉग या थंडरबोल्ट जहाज था वो तबाह हो, यानी 3 जहाज पहले ऑपरेशन में तबाह हो गए। और वो दिन के वक्त ऑपरेशन था, तो उसमें चूंकि लोगों को वहाँ जंगल का इलाका था तो वहाँ ईरानी पुलिस और फौज वगैरह देख सकती थी। तो चूंकि वहाँ पर जहाँ वो पायलट गिरा था, जहाज़ गिरा था, पायलट गिरा था, वहाँ पर ईरान ने अपनी फौज और मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स थे वो डिप्लॉय कर दिए थे। तो दूसरा ऑपरेशन रात को किया गया। गुजरी रात को जो ऑपरेशन हुआ है उसमें अमेरिका ने कई जहाज़ इस्तेमाल किए
اس میں C-130 ہرکولس جو جہاز ہے جو کسی بھی عام جگہ پر اتر سکتا ہے، یعنی گھاس میں اتر سکتا ہے، وہ صحرا میں اتر سکتا ہے، پہاڑ کے قریب بھی کسی جگہ پر مختصر جگہ پر اتر سکتا ہے۔ تو امریکہ نے جو C-130 ہرکولس جہاز تھے یہ وہاں بھیجے اور ان کے ذریعے سے اپنی ڈیلٹا فوج کو وہاں ایران کے اندر اتارا۔ تو چونکہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن انہیں پتہ تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس پائلٹ کو ریسکیو کر لیا، لیکن امریکی میڈیا فاکس نیوز نے بتایا کہ جو پائلٹ ریسکیو کیا گیا ہے وہ شدید زخمی ہے۔ اب وہ زخمی کیسے ہوا؟ ظاہر ہے جھڑپیں ہوئی ہیں اور رات کے وقت مسلسل لڑائی کی، فائرنگ کی، دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ امریکہ نے شدید بمباری کی، جس جگہ پر امریکہ نے اپنے پائلٹ کو ریسکیو کرنا تھا، چونکہ اس جگہ پر ایران کی فوج بھی تھی، تو امریکہ نے شدید بمباری کی، جس سے کئی ایرانی فوجی اور کئی عام جو لوگ تھے جو وہاں تلاش کرنے کے لیے، پائلٹ کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ مارے گئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو امریکہ نے بہرحال زخمی پائلٹ بچا تو لیا ہے، لیکن وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اور اس پائلٹ کو بچانے کے چکر میں امریکہ کے 2 مزید C-130 ہرکولس جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ اب امریکہ نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ وہ جہاز ایک خاص جگہ پر زمین کے اندر اتارے گئے تھے، وہاں سے وہ اڑ نہیں سکے، ناکارہ ہو رہے تھے، یعنی وہ خراب ہو گئے تھے، تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں جہاز وہیں ایران کے اندر چھوڑ دیے جائیں، لیکن ان کو تباہ کر دیا جائے، اور مزید 3 جہاز منگوا کر اس میں امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ یہ امریکی فوج کا بیان ہے جو نیو یارک ٹائمز اور باقی میڈیا پر نشر ہوا ہے۔ تو وہ جو 2 جہاز تباہ ہوئے ہیں C-130 ہرکولس، ان میں سے ہر ایک جہاز کی قیمت کو $150-200 ملین سے زائد کی ہے آج کے دور میں۔ تو ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے C-130 جہازوں کو گرایا ہے، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ خراب ہو گئے تھے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے تھے، تو ہم نے خود ان کو میزائل مارا ہے۔ تو ہر کوئی امریکہ کے اس ورژن کو قبول نہیں کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ اپنے نقصان کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود تباہ کیا ہے۔ بہرحال اس آپریشن میں جو امریکی پائلٹ ہے وہ تو بچا لیا گیا، امریکی فوجی بھی کئی زخمی ہوئے ہیں، جن کی ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس میں 2 جہاز مزید تباہ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ امریکی پائلٹ کا بچ جانا اور بچا لیا جانا اور قید سے بچ جانا، یہ واقعی امریکہ کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ جدید قسم کی ڈیوائسز ہیں، سیٹلائٹ ہیلپ ہے اور جدید قسم کے جہاز امریکہ کے پاس موجود ہیں، تو اس میں یہ کوئی بہت بڑا واقعہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑا واقعہ ایران کا ہے کہ ایران نے امریکہ کے F-15 جہاز کو گرا دیا۔ آج تک کسی ملک نے F-15 جہاز کو کسی جنگ کے زمانے میں دشمن کے ملک میں کہیں نہیں گرایا گیا، لیکن ایران نے وہ گرا دیا۔ ایران نے F-35 جہاز بھی گرا دیا، ایران نے امریکہ کے C-130 جہازوں کو بھی مار دیا، اور ایران نے A-10 تھنڈر جو جہاز ہے یا وار تھوک جہاز ہے اسے بھی گرا دیا، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گرا دیے، چنیوک ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا، اور امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی تباہ کر دیا۔ آج بھی ایک خبر میرے سامنے موجود ہے کہ اصفہان کے اندر ایران نے 162واں ڈرون تباہ کیا ہے، جو اسرائیلی ساختہ ہرمس 900 ڈرون تھا، جو آج اصفہان میں تباہ کیا گیا ہے۔ غرض جنگ کے اندر امریکہ کو جو ایران کے بارے میں جو ان کی توقعات تھیں، جو ان کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھیں، وہ ان کی درست نہیں نکلی ہیں، اور اب تک آج جنگ کا 37واں دن ہے۔ اس جنگ کے 36 دنوں میں ایران کے بارے میں جو ٹرمپ کا نظریہ تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اب گزری رات امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے کہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بچا ہے، یعنی 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے ایران کو۔ تو ٹرمپ نے باقاعدہ پوسٹ کی اپنے آفیشیل دی ٹروتھ اکاؤنٹ سے، جس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ یا تو وہ آبنائے ہرمز کھول دیں اور تیل کے جہازوں کو گزرنے دیں اور ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی، یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب باقی 2 دن بچے ہیں، 48 گھنٹے بچے ہیں، یا تو 48 گھنٹوں میں ایران آبنائے ہرمز کھول دے، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ورنہ ایران کے خلاف جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے اوپر شدید حملوں کے لیے، بمباری کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ جو ٹرمپ 36 دنوں میں ایران کے اندر اپنے اہداف اور نتائج حاصل نہیں کر سکا، وہ ٹرمپ اب 48 گھنٹوں کی مہلت دے کر، دھمکیاں لگا کر بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لے، ہم امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے جھکیں گے نہیں، ایران کے آفیشیل کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ کے باقر کالیباف ہیں، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو باتیں کر رہا ہے وہ محض دھمکانے کے لیے ہیں، جب وہ ملٹری طور پر حاصل نہیں کر سکے جو چیزیں، وہ اب ہمیں ڈیل کے ذریعے سے پریشرائز کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ رات گئے کویت پر شدید حملے ہوئے ہیں۔ کویت میں ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا جو کسی منسٹری کی بلڈنگ تھی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ دراصل وہ امریکی فوجیوں کی موجودگی کی جگہ تھی جہاں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ ایران کی طرف سے کلیم کیا گیا، اور کویت کے اندر مختلف بلڈنگز اور عمارتوں پر بمباری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یاد رہے امریکی فوجیں کویت کے اندر، بحرین کے اندر، UAE وغیرہ کے اندر موجود ہیں،
اور امریکی فوجیوں کو ایران درست جگہ پر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ 365 امریکی فوجی ایسے ہی زخمی نہیں ہوئے، یعنی ایران کے اندر جانے والے امریکی فوجی اتنے زخمی نہیں ہوئے جتنے وہ مختلف اڈوں پر موجود تھے جہاں ان کو ڈرون یا میزائل جا کر لگے جس سے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور امریکی فوج کی طرف سے درست اعداد و شمار بھی ابھی تک جاری نہیں ہو رہے ہیں کہ کتنے فوجی مرے ہیں اور کتنے زخمی ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بحرین کے اندر حملہ ہوا ہے۔ بحرین میں جو باپکو کے نام سے آئل ریفائنری ہے، جو بحرین کی اپنی آئل ریفائنری ہے حکومتی، اس کے اوپر ڈرون جا کر لگا ہے اور وہاں شدید تباہی دیکھی گئی ہے۔ کویت، بحرین، UAE پر مسلسل ایرانی ڈرون جا کر لگ رہے ہیں اور شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے اسرائیل کا، تو اسرائیل کے خلاف رات گئے شدید حملے ہوئے ہیں، اور یہ حملے ایران کی طرف سے جو کلسٹر میزائل ہیں ان کے ذریعے سے کیے گئے ہیں اور مختلف ڈرونز کے ذریعے سے کیے گئے ہیں۔ اور رات گئے اسرائیل کے اوپر لبنان سے حزب اللہ گروپ نے بھی شدید راکٹس یا میزائل مارے ہیں، اور مزید ایک اسرائیلی فوجی کی لبنان کے محاذ پر ہلاکت کا اعلان اسرائیلی میڈیا پر کر دیا گیا ہے۔ یعنی لبنان کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اسرائیل کی، اس میں مزید ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا ہے، یہ اسرائیلی فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن جو لبنانی حزب اللہ گروپ ہے وہ مزید اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے اعلانات بھی کر رہا ہے۔ یاد رہے امریکہ نے، اسرائیل نے لبنانی حزب اللہ گروپ کو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایران کی پراکسی گروپ اور ایران نواز گروپ قرار دیا ہوا ہے، اور ایران کھلم کھلا لبنانی حزب اللہ گروپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ایک اور خبر یمن سے سامنے آئی ہے کہ رات گئے یمن سے حوثی گروپ نے اسرائیل کے اوپر میزائل مارے ہیں۔ یمنی حوثی گروپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے اسرائیل کے تل ابیب میں واقع اللد ایئرپورٹ کو، یعنی بن گوریون ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون طیارے داغنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی حوثی گروپ نے کہا کہ ہم لبنان اور ایران کی حمایت میں اسرائیل سے لڑتے رہیں گے۔ یعنی یہ خطرناک ایسکیلیشن ہے کہ یمنی حوثی گروپ بھی اب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں اتر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحر احمر میں، ریڈ سی میں تیل کے جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو اب نقصانات کا اندیشہ ہے اور وہ وہاں سے اب نہیں گزر سکیں گے۔ امریکی جہاز بھی بحر احمر میں آئیں گے تو وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے اسرائیل نے یمنی حوثی گروپ پر شدید حملے کیے تھے جس میں ان کے وزیر اعظم اور باقی کیبنٹ کے 12 سے زائد منسٹر جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اور یمنی حوثی گروپ، انصار اللہ حوثی گروپ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں اور اسے بھی ایران نواز گروپ کہتے ہیں، لیکن یمنی حوثی گروپ کی حمایت ایران کرتا ہے اور ایران کی حمایت میں حوثی گروپ نے اب اسرائیل سے جنگ بھی شروع کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے YouTube چینل تازہ حالات کو فالو کریں، سبسکرائب کر لیں، آگے نشر کر لیں، اور ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدی کو فالو کر لیں۔